ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दाविरे हश्र मुझे तेरी कसम, उम्र भर मैंने इबादत की है, तो मेरा नाम आमाल तो देख मैंने इंसान से मोहब्बत की है। अहमद नदीम क़ासिमी से इत्तफ़ाक़ रखते हुए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम में इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ क़ायम रखे, एक दूसरे की क़दर करने वाले बना दे। इसी दुआ के साथ मैं सबीहा बेगम उर्दू माऊन मुअल्लिमा गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल रामचंद्रपुरा बेंगलुरु आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामईन इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात का दिल की गहराइयों से हम आज इस्तक़बाल करती हूँ। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम अपनी कापी, किताब और क़लम के साथ तैयार होंगे। नज़्म के दौरान जिन सवालात के जवाबात को मैं पूछूंगी आप उनके जवाबात देंगे। आगे जहाँ कहीं मुश्किल अल्फाज आएंगे आप उसके माने ज़रूर लिखेंगे। तो बच्चों, हम 8वीं जमात की नौबहार अदब से नज़म बादल का गीत पढ़ेंगे, जिसके शायर अहमद नदीम क़ासिमी हैं। आप सब सफ़ा नंबर 65 पर आ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले देखेंगे कि क्या है इसके अहम नुकात जिस पर हम गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शायर अहमद नदीम क़ासिमी का तारुफ मालूम करेंगे। उसी के साथ साथ नज़म किसे कहते हैं, एक असनाफ़ सुख़ून है, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे तफसील से। फिर हम बादल का गीत नज़म पढ़ेंगे, फिर उसकी तशरीह भी करेंगे और बहुत सारे मालूमात हासिल करेंगे। इसी के साथ साथ उसके अंदर मौजूदा मुश्किल अल्फाज को भी हम हल करेंगे, इसका खुलासा भी मालूम करेंगे। और नज़म में मौजूदा मशक़ी सवालात, इसके साथ चंद सरगर्मियाँ भी करेंगे, मारूज़ी सवालात भी होंगे, घर का काम, आखिरी में नज़म का इयादा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम शायर अहमद नदीम क़ासिमी का तारुफ मालूम करेंगे। यही अहमद नदीम क़ासिमी हैं जिनकी मिसाल सबसे पहले मैं इन्हीं के अशार से आज की नज़म को यहाँ शुरू की हूँ। तो सबसे पहले इनका असली नाम पीरज़ादा अहमद शाह था। क़लमी नाम एक होता है हर शायर का, इसी तरह आपका नाम अहमद नदीम क़ासिमी है। नदीम आपका तख़ल्लुस था। पैदाइश 20 नवंबर 1916 सने ईस्वी को हुआ। मक़ाम मग़रिबी पंजाब की वादी सोन सेक्सर के गांव अंगा ज़िला खुशाब में आप पैदा हुए। ऐवान बरादरी से आप ताल्लुक़ रखते थे। चलिए आपके वालिदैन और तालीमात के बारे में मालूमात हासिल करें। आपके वालिद पीर ग़ुलाम नबी मरहूम, तो आपकी तालीम व तरबियत मजहबी, इल्मी और शायराना माहौल आपको मैसर हुआ था। अहमद नदीम क़ासिमी की इब्तदाई तालीम गाँव में ही हुई थी। उस ज़माने का रिवाज था कि जो भी तालीम होती सबसे पहले घर में और वहीं रहने वाले गाँव में हुआ करती थी। फिर 1931 सने ईस्वी में आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। इसी के साथ साथ 1935 सने ईस्वी में बीए का इम्तिहान पास किया। उस ज़माने में मैट्रिक पास करना भी बहुत बड़ी बात थी। आपने बीए का इम्तिहान तक पास कर लिया था। ये सब आज़ादी से पहले है। फिर 1939 सने ईस्वी में महकमा आबकारी में मुलाजिम हो गए थे। तो बेशुमार आपने किताबें लिखी हैं और अदब के हर सिन्फ में तबाह आज़माई की है। आपने अफसाने गज़ल के हवाले से बहुत शोहरत हासिल की है। आपके कौन कौन से शेरी मजमूए हैं? आपके शेरी मजमूए अलग होते हैं, फिर अफसानवी मजमूए अलग होते हैं। शेरी मजमूए में रिमझिम बहुत मशहूर है, जलाल व जमाल, शोले गुल, दश्ते वफ़ा। अफसानों के मजमूए, यहाँ कई अफसानों के मजमूए हैं जिसमें चौपाल है, बगोले, तुलू व गुरूब, ये आंचल है, फिर उसके साथ आबिले, सैलाब व गर्दाब,
یہ ساری آپ کی کتابیں ہیں. کپاس کا پھول گھر سے گھر تک، جس سے آپ بہت مشہور ہوئے تھے. اس کے برعکس بھی بہت زیادہ اور کئی زیادہ آپ کے افسانوں کے مجموعے مشہور ہیں. تو 10 جولائی 2002 کو آپ کا انتقال ہو گیا. اس وقت آپ کی عمر جو ہے 90 برس کی تھی. مس، نظم کسے کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کو نظم کی تعریف سمجھاتے ہوئے اس کے اقسام بھی ہم معلوم کریں گے. نظم کی تعریف. نظم ایک ایسی شعری اصطلاح ہے، اس کے معنی پرونا یا ترتیب دینا اور تشکیل دینا اور انتظام کرنے کے ہیں. یہ شاعری کی ایک منظم صورت ہے، یعنی کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موضوع اور مرتب شکل میں پیش کرنا نظم کہلاتی ہے. نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، قافیے اور بحر سے بھی پابند بھی ہوتی ہے. تو بچوں، نظم کی دوسری تعریف بھی ہم دیکھیں گے. نظم منظم کلام کا نام ہے. نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں. یہ شاعری میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. یہ ایک وسیع اصطلاح ہے. نظم سے مراد ایسی صنف سخن ہے جس میں کسی بھی ایک خیال کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے. جدید دور میں نظم کئی مراحل سے گزرتے ہوئے آج کے حالتوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جس کی 4 بنیادی قسمیں ہیں. تو چلیے دیکھیں گے بچوں، اس نظم کی 4 بنیادی قسمیں کون سے ہیں. نظم کے اقسام. پہلا پابند نظم ہے، معرہ نظم ہے، آزاد نظم اور نثری نظم. بچوں، آج ہم جو پڑھنے والے ہیں وہ ہے پابند نظم. پابند نظم کسے کہتے ہیں؟ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جائے. تو پابند نظم میں نہ موضوعات کی قید ہوتی ہے اور نہ ہی اشعار کی تعداد. شاعر کسی بھی موضوع پر اور کتنی ہی تعداد میں اشعار کہہ سکتا ہے. تو یہ اس کی اہم خاصیت ہے. چلیے بچے، آگے بڑھتے ہوئے ایک سرگرمی کراؤں گی. تو بچوں، ایک سوال کرتی ہوں آپ کو. اگر چاند پانی میں نظر آئے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں چاند پانی میں نظر آ رہا ہے، تو بتائیے آپ اسے کیا کہیں گے؟ چاند پانی میں کتنا اچھا نظر آ رہا ہے. ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا. یہ ہمارا انداز ہے، ہم چاند دیکھتے ہی ایسا ہی کہتے ہیں. بچوں، ایک شاعر، ان کا شاعرانہ انداز کیسا ہوتا ہے؟ یہی تصویر اگر کوئی شاعر کو دکھائیں گے تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو چاند پانی نہا رہا ہے. تو یہ شاعرانہ انداز ہے. شاعر کی سوچ اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اور ایک سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، غور سے سنیں. اگر پہاڑ پر سے پانی کی نہر گرتی ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہاں پر پہاڑ پر سے پانی کی نہر گر رہی ہے، تو پانی گر رہا ہے تو آپ اسے دیکھتے ہی کیا کہیں گے؟ پہاڑ پر سے پانی گر رہا ہے. ہاں، ماشاءاللہ، بہت اچھا کہا آپ نے. شاباش، جواب تو دیا، مجھے اس کا ہی انتظار تھا. تو آپ نے بہت اچھا جواب دیا، جو ہمیں پسند ہے وہ جواب آپ نے دیا. لیکن یہاں شاعر کیا کہتا ہے دیکھیں گے تو شاعرانہ انداز ہے کہ دیکھو پہاڑ رو رہا ہے. تو شاعر کی سوچ اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے. تو بچوں، میں یہ آپ کو یہ سرگرمی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی نظم میں جیسا ہم کہتے ہیں کہ بادل آسمان میں ٹکرائے تو یہاں بارش ہو گئی، اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہتے ہیں. لیکن شاعر کا انداز، ان کے کہنے کا طریقہ کس طرح کا ہے، وہ آج ہم نظم کے ذریعے معلوم کریں گے. شاعر احمد ندیم قاسمی اس نظم میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے سمندر کا پانی بھاپ میں تبدیل ہو کر بادل بنتا ہے اور زمین پر جیسے وہ برس کر بہتا ہوا ندی نالوں سے سمندر میں جا کر ملتا ہے. تو اسے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی ایک تصویر بتاؤں گی، اسے دیکھ کر آپ کو تھوڑا اندازہ تو ہو جائے گا. پہلے سمندر، تالاب اور ندی کا پانی سورج کی گرم شعاؤں سے بھاپ یا بخارات میں تبدیل ہو کر آسمان میں بادل بنتا ہے
اور پھر ہوا کے جھونکے سے بادل ٹکراتے ہوئے بارش ہوتی ہے، پھر بارش کا پانی ندی تالاب سے ہوتے ہوئے سمندر میں جا ملتا ہے، اور یہی عمل بار بار دہرایا جاتا ہے، جسے ہم نظم کے ذریعے آگے پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انداز پسند آیا۔ بچوں، میں نظم بادل کا گیت پڑھوں گی، غور سے سماعت فرمائیں، اس کے بعد نظم کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں، مگر ایک دن شوخ تپتی شعائیں پکاریں کہ آؤ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا، مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ میں لپکا تو پربت نے مجھ کو ڈھکیلا، وہ اکڑا میں گرجا وہ بھپرا میں کھیلا، پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ، پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹخنی دی کہ تنگا کے میدان کی میں نے راہ لی، مجھے لے اڑیں شوق پریاں ہوا کی، میں جب تھک گیا زور سے بل بلایا، ہواؤں کی بجلی کا کوڑا دکھایا، ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا، میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا، دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا، کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا، اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے، میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے، یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے، میرے آنسوؤں سے زمیں ڈھل چکی ہے، میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے، مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے، سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے، یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے، سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے۔ بچوں، امید کرتی ہوں سب کو یہ نظم پسند آئی ہے۔ چلیے اب ہم اس نظم کو تفصیل سے پڑھیں گے، اس کے مشکل الفاظ سمجھ کر اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا لہروں کی پرچھائیوں میں، تو سمندر کی گہرائیوں میں کس کا گھر ہے؟ بادل کا گھر ہے، کبھی سیپیوں میں کبھی کائیوں میں۔ تو دیکھیں گے اس کی تشریح کیا ہے۔ بادل کہتا ہے میرا گھر سمندر کی گہرائیوں میں تھا، میں پہلے لہروں کی پرچھائیوں میں رہتا تھا، کبھی سیپیوں میں تو کبھی کائیوں میں کھیلتا تھا، اور میں کتنا خوش تھا۔ دوسرا شعر دیکھیں گے۔ مگر ایک دن شوق تپتی شعائیں پکاریں کہ آؤ تجھ کو تارے دکھائیں، اڑائیں گی تجھ کو نشیلی ہوائیں۔ تو اس کے مشکل الفاظ، شوق یعنی کہ چنچل یا شریر، یہاں ہواؤں کی طرف ہے، تپتی شعائیں ہیں، تپتی شعائیں یعنی کہ سورج کی کرنیں ہیں۔ چلیے اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے بادل سمندر میں بہت خوش رہتا ہے، یہ ایک دن چنچل سورج کی تپتی شعائیں پکار کر کہتی ہیں آؤ تمہیں آسمان کے تاروں کی سیر کراؤں، تمہیں لے جانے کے لیے ایک نشیلی ہوائیں آ رہی ہیں۔ یہ سن کر بادل خوش ہو جاتا ہے اور سمندر سے نکل کر ایک سفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ دیکھیں گے آگے اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ ستاروں کی دھن میں وطن چھوڑ آیا، ہواؤں نے شانوں پہ مجھ کو بٹھایا، سمندر سے اٹھا پہاڑوں پہ چھایا۔ تو اس طرح سے بادل دھن یعنی کہ اس کے خیال میں، شانوں یعنی کہ اس کے کندھوں پر، تو کیا ہوتا ہے بادل خوش ہو کر ستاروں کی سیر کو نکلتا ہے، مگر افسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کو دیکھنے کی خواہش میں میرا وطن، اس کا وطن کون سا ہے بچوں؟ سمندر ہے، سمندر چھوڑ آیا اور ہواؤں نے اپنے شانوں پہ بٹھا کر پہاڑوں کی طرف کہاں لے گیا؟ وہ اسے کسے لے گیا؟ بادل کو لے جاتا ہے پہاڑوں کی طرف۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے جیسا جیسا وہ آگے بڑھتا ہے دیکھیں گے اس کے ساتھ اور کیا حادثے پیش آتے ہیں۔ مگر تیز جھونکے نے آفت یہ ڈھائی، مجھے ایک پربت کی چوٹی دکھائی، کہا اس سے لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ اس کے مشکل الفاظ، پربت یعنی کہ پہاڑ کو کہتے ہیں بچوں۔ جیسے جیسے بادل آگے جانے لگا، ہوا کے تیز جھونکوں نے بادل کو ڈھکیل دیا اور پہاڑ کی اونچی چوٹی پر بادل جا کر اور ہواؤں نے کہا اس سے پربت یعنی پہاڑ سے لڑ کر تو دکھاؤ۔ یہاں بادل پریشان ہو گیا، وہ سوچا تھا کہ ستارے تارے وغیرہ دیکھوں گا، یہاں تو کچھ الگ ہی بات ہو گئی۔
آگے بڑھتے ہیں. میں لپکا تو پربت نے مجھ کو ڈھکیلا, میں اکڑا میں گرجا وہ بپرا میں کھیلیا. پر افسوس فانی ہے کھیلوں کا میلہ, لپکنا جلدی سے لینا, گرجا زوردار آواز. جب میں بچنے کے لیے پہاڑ کا سہارا لیا مگر پہاڑ نے مجھ کو ڈھکیل دیا. دونوں میں بحث ہونے لگی. اکڑا یعنی کہ یہاں پر کیا ہے, غصہ کرنے لگا, اور گرجدار آواز میں بات کرنے لگا مگر وہ بھی میرے سے غصہ کرنے لگا. میں کھیلیا پر افسوس اس کا انجام تو فانی ہی تھا. تو میں کہاں جا کر پھنس گیا, اب میں پہاڑوں کی چوٹی میں جا کر پھنس گیا. تو اس کے بادل کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے, پہاڑوں نے ایسی مجھے پٹکنی دی کہ تنگ آ کے میدان کی میں نے راہ لی. مجھے لے اڑی شوق پریاں ہوا کی. تو اس کے اندر پٹکنی یعنی کہ زمین پر زور سے دے مارا بادل کو, شوق یعنی کہ چنچل اور شریر. تو اسی دوران پہاڑوں نے بادل کو اس طرح پٹک دیا کہ بادل تنگ آ کر میدان کی طرف چلے گئے یا گر گئے, اور بادل کو ہوا کی پریوں کی شکل میں اڑا لے گئیں وہاں سے. تو بچوں دیکھو بادل کہاں سے نکلا, کیا ہو گیا اس کے ساتھ, یہ سارا کیا ہے, کس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم. بارش کے برسنے کو ہم دیکھتے ہیں اور اسے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا سفر کتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں. میں جب تھک گیا زور سے بلبلایا, ہواؤں کی بجلی کا کوڑا دکھایا, ادھر سے نکل کر ادھر گھوم آیا. تو یہاں سے کیا ہو گیا, زور سے بجلی کا کوڑا دکھانا, یہاں مشکل الفاظ میں دیکھیں گے بجلی کی چمک ہے. تو کس طرح سے بجلی چمک رہی ہے, بادل یہاں پر ڈر جاتا ہے. پہاڑوں سے ٹکراتے ہوئے ہواؤں کی زور پر جھولتے ہوئے میں تھک گیا. کس نے کہا, بادل نے کہا, اور زور زور سے رونے لگا مگر ہواؤں نے مجھے اپنی بجلی کی چمک دکھائی اور میں ڈر کر ادھر سے ادھر میں نکلنے لگا. تو بچوں میں لپکا میں پلٹا میں گرجا میں چمکا, دھواں بن کے چھایا دیا بن کے دمکا. کسی کو نہ تھا رنج کچھ میرے غم کا, کسی کو یہ راز نہیں معلوم کہ بادل پر کیا کیا گزرتی ہے. تو لپکنا جلدی سے لینا, گرجنا زوردار آواز ہے, دیا یعنی کہ چراغ, اور رنج غم ہے. بادل پریشان ہو کر لپک گیا, ڈر کر چلایا اور گرج کر چمکا, پھر ایک حالت میں بدل کر دھواں بن گیا اور سورج کی شعاؤں میں دیا جیسا دمکنے لگا. میرے دکھ سے کسی کو کوئی واسطہ ہی نہیں, کیونکہ سب کو اس کا راز معلوم نہیں کتنی مشکلوں کے بعد ایک بادل جا کر برستا ہے. اب آیا تھا دھرتی پہ رونے رلانے, میں رویا تو دنیا لگی مسکرانے. یہ کیا راز ہے ہائے یہ کون جانے. تو دیکھیں گے دھرتی یعنی کہ زمین ہے, بادل کی شکل اختیار کر لیا. اب جب بادل ٹکرا کر بارش بن جاتا ہے اور رونے لگتا ہے, رونے کا مطلب کیا ہے دیکھیے, شاعرانہ انداز ہے. بارش جب بادل ٹکرا کر پانی برستا ہے تو ہم اسے پانی برسنا نہیں بلکہ بارش کا برسنا کہتے ہیں. شاعر یہاں پر اسے کیا کہہ رہے ہیں, رونے لگتا ہے, رونے لگتا ہے. تو دنیا والے بارش کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں اللہ کی رحمت کہتے ہیں بارش کا برسنا. تو بادل کو یہ سب ایک راز جیسا لگ رہا ہے. میرے آنسوؤں سے زمین ڈھل چکی ہے, میری زندگی اس طرح گھل چکی ہے, مگر ایک گتھی تو اب کھل چکی ہے. تو گتھی کھلنا ظاہر ہونا چلو اچھی بات ہے, اتنی مشکلوں کے بعد سب کو یہ راز تو باہر آ گیا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. بادل کا رونا یعنی بارش برسنے سے زمین زرخیز ہو گئی. یہ خدا کا دستور ہے کہ کس طرح سے بادل کی زندگی یہاں ہوتی ہے. تو بچوں یہ سب نالے دریاؤں میں جا گریں گے, یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے, سمندر سے مل کر میرے دن پھریں گے. تو یہاں پھر سے بادل خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد میں واپس اپنے گھر جاؤں گا. یہ سب نالے یعنی کہ بارش دریاؤں میں جا کر مل جائیں گے, پھر یہ دریا سمندر میں جا کر ملیں گے. پھر بادل خوش ہوتا ہے کہ اب میں اپنے گھر واپس لوٹوں گا. کس طرح سے شاعر خدا کے نظام کو پیش کیا ہے. بچوں یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک جو ہے دنیا میں ہمیں جس طرح سے ہمیں صرف بارش کا برسنا دیکھتے ہیں اور ہماری ضروریات کو محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ خدا کی قدرت دیکھیے کس طرح سے پانی بھاپ استعمال شدہ پانی جو ہم استعمال کر کر
چھوڑ دیتے ہیں وہی پانی کو بھام کی شکل میں، دریا و سمندر کے پانی کو بھام کی شکل میں، پھر آسمان پر لیتا ہے، پھر اسے بادل بنا کر پھر ہمیں بارش برساتا ہے۔ تو یہ خدا کا نظام ہے۔ تو چلیے بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ نظم اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بچوں، پہلے ہی ہمارا وعدہ تھا کہ جو میں سوالات پوچھوں گی آپ اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ چلیے چند مشقی سوالات میں آپ سے پوچھنے والی ہوں، آپ اس کے مجھے جوابات دیں گے۔ پہلا سوال، بادل پہلے کہاں رہتا تھا؟ اب مجھے کون جواب دیں گے اس کا جواب؟ چلیے مجھے اس کا جواب بتائیے۔ बादल पहले समंदर की गहराइयों में रहता था। ہاں بالکل صحیح جواب کہا آپ نے، بادل پہلے سمندر کی گہرائیوں میں رہتا تھا۔ دوسرا سوال، شعاعوں نے بادل کو پکار کر کیا کہا؟ اب اس کا جواب کون دیں گے؟ आओ हम तुम्हें तारे दिखाएंगे। ہاں شاباش، یہ بھی صحیح جواب۔ شعاعوں نے بادل کو پکار کر یہ کہا کہ آؤ ہم تمہیں تارے دکھائیں گے۔ تیسرا سوال، بجلی کا کوڑا دکھانے سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جواب کون دیں گے؟ बिजलियों का चमकना और डराना है। ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، بجلی کا کوڑا دکھانے سے مراد بجلیوں کا چمکنا اور ڈرانا ہے۔ چوتھا سوال، بادل کا رونا کسے کہتے ہیں؟ چلیے جلدی جلدی جوابات بتائیے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ مجھے اس طرح سوال کے جوابات دیں گے۔ बादल जब बरसते हैं तो उसे बादल का रोना कहते हैं। ہاں ویری گڈ، بہت خوشی ہوئی۔ بادل جب برستے ہیں تو اسے بجلی بادل کا رونا کہتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات 2 یا 3 جملوں میں لکھے۔ بچوں، جیسا آپ نے ابھی مجھے جوابات دیے تھے، یہ ایک سوال کو ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا۔ 2 یا 3 جملوں کے جوابات کے لیے امتحان میں اس طرح کے سوالات آئیں گے آپ کو۔ 2 یا 3 جملوں میں جوابات دینے کے لیے آپ کو 2 سے 3 جملے لکھنا ہے، تبھی آپ کا جواب مکمل ہوگا۔ پہلا سوال، سمندر سے نکلنے کے بعد بادل پر کیا گزری؟ اس کا جواب آپ کو 2 سے 3 جملوں میں دینا ہے۔ یہ جواب میں خود آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اگلا جواب آپ مجھے دیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اسے یہاں پر ایک جملے میں نہیں ختم ہوا، اسے 2 جملوں میں یا 3 جملوں میں بتایا گیا ہے۔ سمندر سے نکلنے کے بعد ہوا کے تیز جھونکوں نے پہاڑ کی سیر کرائی۔ کسے سیر کرائی؟ بادل کو سیر کرائی، اور اس کی اونچی چوٹی پر لے جا کر یہ کہا کہ لڑ کر دکھا میرے بھائی۔ تو اس طرح سے جواب مکمل ہوگا۔ اگلا سوال میں آپ سے پوچھوں گی، مجھے اس کا جواب آپ دیں گے۔ پہاڑوں نے بادل کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ چلیے مجھے بتائیے جواب۔ पहाड़ों ने बादल के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ہاں بالکل صحیح کہا، پہاڑوں نے بادل کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ یہاں تک تو جواب ٹھیک کہا آپ نے، لیکن 2 جملے کے جواب کے لیے آپ کو اور ایک جملہ بھی یہاں ملانا ہے۔ بادلوں کو ڈھکیلا اور زور سے پٹک دیا اور بادل زمین پر گر گیا۔ اس طرح سے آپ کو 2 سے 3 جملے جمانا ہے۔ آپ نے ایک جملے میں جواب تو کہا، اس طرح سے اگر آپ 2 جملے جما کر لکھیں گے تو 2 یا 3 جملوں کے جوابات کے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا ایک سوال ہے، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو بتائیے بچوں، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ नज़म के माने लड़ी में मोती पुरोने के हैं। ہاں صحیح کہا، نظم کے معنی لڑی میں موتی پرونے کے ہیں۔ دیکھیں گے، ایک مشق کر لیں گے، یہاں پر کچھ معروضی سوالات ہیں، اس کو حل کریں گے۔ چلیے مجھے اب اس کے جوابات جلدی جلدی بتائیں گے آپ، وقت کا تقاضا ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی نظم یہ ہے۔ کون سی نظم ہے احمد ندیم قاسمی کی لکھی ہوئی؟ ان نظموں میں سے بادل کا گیت ہے، عدل فاروقی، حمد ہے یا نعت ہے؟ اس کا جواب کون بتائیں گے مجھے؟ मिस बादल का गीत। ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ماشاءاللہ، شاباش، بہت اچھے جوابات آپ دے رہے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ بادل کا گیت ہے۔ چلیے دوسرے سوال کی طرف جائیں گے۔ دوسرا سوال، شاعر احمد ندیم قاسمی کے مطابق بادل کا رونا سے مراد ہے۔ تو یہاں پھر 4 جوابات ہیں، اس میں صحیح جواب آپ کو چننا ہے بچوں۔ جلدی تیار ہو جائیے اور اپنے کاپیوں میں لکھنا شروع کریں۔ ہاں مجھے اب کون جواب دیں گے اس کا؟ دیکھیں گے، بادل چھا جانا،
बादल का बरसना, बादल की घटा, बादल का गम करना। सही जवाब क्या है इसका? बादल का बरसना। शाबाश, बहुत अच्छा कहा आपने। सही जवाब बादल का बरसना है। अगला सवाल देखेंगे। बारिश बरसने से पहले बादल यहाँ रहते थे। कहाँ रहते थे बादल? जल्दी बताइए, उनका घर कौन सा है, कहाँ पर रहते थे? ये ऑप्शंस देखिए, इसके अंदर सही जवाब को चुनिए आप। समंदर में रहते थे, नदी में रहते थे, पहाड़ में, आसमान में। बारिश बरसने से पहले बादल कहाँ रहते थे? आसमान। हाँ, ये भी सही जवाब कहा, आसमान में। तो बादल कहाँ हैं? बारिश बरसने से पहले बादल कहाँ रहते थे? आसमान में। लेकिन उनका घर कहाँ था? समंदर में, नदी पर। ये सारे उनके घर हैं। तो बच्चों, अगला सवाल है, फ़ानी का माना है। फ़ानी का माना क्या है वो बताना है। ऑप्शंस हैं फना होने वाला, बरसने वाला, गुस्सा करने वाला, फना होने से बचाने वाला। इसमें से कौन सा सही जवाब है? जल्दी बताइए। फना होने वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा, फना होने वाला। ये बिल्कुल आप माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब, सवाल को सही जवाब आप दे रहे हैं। शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब सबक को, नज़म को यहाँ गौर से सुन रहे हैं। खुशी हो रही है मुझे बच्चों। तो आपने सबक को बड़े गौर से सुना। आज अब तक जो भी हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने बादल के गीत नज़म के शायर का तारुफ पढ़ा था तफसील से। फिर बादल का गीत नज़म के बारे में मालूमात हासिल की, उसकी तशरीह की, उसके नज़म को पढ़ा और तफसील से मालूमात हासिल की, और खुदा की कुदरत को जाना कि किस तरह से बादल अपना सफ़र तय करके बरसते हैं, फिर जाकर हमें बारिश होती है। इसके बारे में हमें मालूमात हासिल हुई। तो ये सारी बातें नज़म के ज़रिए हमने हासिल की। तो बच्चों, उसी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद सवालात मैं आपको घर के काम के लिए दे रही हूँ। यहाँ पहला सवाल, अहमद नदीम क़ासिमी का तारुफ लिखकर याद कीजिए। नज़म बादल का गीत का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। फिर उसके बाद नज़म के मानों को लिखकर याद कीजिए। तो जो हमने यहाँ पर नज़म का क्या माना है, नज़म किसे कहते हैं, उसे आपको लिखकर अच्छी तरह से याद करना है और इन तमाम जवाबात को लिखकर अपने उस्ताद से दुरुस्त करा लें। तो ये बहुत अहम है बच्चों। इम्तिहान की तैयारी कीजिए। आप गफलत में रहना आपके लिए नुकसानदा हो सकता है। घरों में रहकर अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए। सबसे कीमती चीज़ जो है वक्त है। वक्त की कदर करें, अच्छी तरह से मेहनत करें। मेहनत कर कर रोज़ अपनी किताबों कापियों को निकाल कर एक सफ़ा खुशखत ज़रूर से लिखें। अपने उस्ताद को दिखाने की कोशिश करें। लिखना पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी हो गई है। अब उस्तादों का भी आधा हक़ जो है आपके ऊपर ज़िम्मा बन गया है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चे मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फ़रमाए। इसी दुआ के साथ आज की मैं इस क्लास को यहीं पर मुकम्मल करती हूँ। आप मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.